बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि एक शख्स किसी ज़रूरत से तन्हा बाहर निकल गया। नतीजा ये कि इसका दम घुट गया। एक दूसरा शख्स अपने ऊँट की तलाश में निकल गया। इसका अंजाम ये हुआ कि हवा इसे उड़ा ले गई और पहाड़ों पर जा फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन दो वाक़यात का इल्म हुआ तो फरमाया, क्या मैंने कहा नहीं था कि कोई तन्हा न जाए, बाहर जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर निकले। इस सफ़र के दौरान एक रोज़ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। प्यास ने लोगों को परेशान कर दिया। आखिर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक हाथ उठाए रहे जब तक कि बारिश न हो गई, और इतनी बारिश हुई कि सब सैराब हो गए। लश्कर ने अपने बर्तन भी भर लिए। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को तलाश करने का हुक्म फरमाया। लश्कर में कुछ मुनाफिक रह गए थे, वो वापस नहीं गए थे। इस मौका पर वो कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो ये है कि वो नबी हैं और ये मुसलमानों को आसमान की खबरें सुनाते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि इनकी ऊँटनी कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुनाफिकीन की ये बातें फ़ौरन ही पहुँच गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने अरशाद फरमाया, मुझ तक कुछ लोगों की ये बात पहुँची है। अल्लाह की कसम, मैं इन्हीं बातों को जानता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे बता देते हैं, और ऊँटनी के बारे में मुझे अभी अल्लाह ताला ने बताया है कि वो फ़लाँ वादी में है। इसकी मुहार एक दरख्त की टहनी में उलझ गई है, तो तुम लोग वहाँ जाओ और ऊँटनी को मेरे पास ले आओ। लोग वहाँ गए तो ऊँटनी को इसी हालत में पाया जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सफ़र जारी था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ऊँट थक कर बैठ गया। जब ऊँट किसी तरह चलने के लिए तैयार ना हुआ तो तंग आकर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सामान इस पर से उतार कर अपने सर पर रख लिया और पैदल चल पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर दे चुके थे कि अबू ज़र पीछे रह गए हैं क्योंकि इनका ऊँट थक गया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। अगर अबू ज़र में कोई खैर है तो अल्लाह ताला इसे तुम तक पहुँचा देगा, और अगर खैर की बजाय बुराई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें इससे अमन दे दिया। फिर लोगों ने दूर से किसी को आते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र होंगे, अल्लाह इन पर रहमत फरमाए, अकेले ही पैदल चले आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, यानी इनकी मौत वीराने में होगी, और अकेले ही दोबारा ज़िंदा होकर क़यामत में उठेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेश गोई लफ़ज़ ब लफ़ज़ पूरी हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में वो रब्ज़ा के वीरान मुकाम पर चले गए थे, वहीं इनकी मौत वाक़या हुई थी। आखिर इस्लामी लश्कर ने तबूक के मुकाम पर पहुँचकर पड़ाव डाला। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है, लश्कर की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से अपने दस्ते मुबारक में पानी लिया और इसको मुंह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कुली कर दी। चश्मा इसी वक्त उबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सब ने पानी से सैराबी हासिल की। ये इलाका इस वक्त बिल्कुल बंजर था। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अरशाद फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफ़ा की तो तुम देखोगे ये इलाका बागो बहार बन जाएगा।
یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ مورخ علامتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلد ہی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر جن کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اسے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیر ہو گئے۔ تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا۔ صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا،
یہ چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت اس کو لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب لوگ باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ رستے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش تیار کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد ضرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی، وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے
جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔